अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, भारत के नापाक इरादे और मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होता जा रहा है, और इस बात में कोई शक नहीं कि भारत दहशतगर्दी की सबसे ज्यादा सरपरस्ती करने वाला मुल्क है। हिंदू कौम परस्त जमात बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का इर्तिकाब और उसकी भरपूर सरपरस्ती करते हैं। अब वक्त आ गया है कि आलमी कुव्वतें जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्विस हिंदू भारतीय सिविल और फौजी जवानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। भारत पाकिस्तान पर हमला करने और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सीपैक में रुकावट पैदा करने के लिए किराए के दहशतगर्द तंजीमों की माली आनत और तंजीम भी कर रहा है। इन दहशतगर्दाना हमलों में 2018 में चीनी कौंसल खाने पर हमला और कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमला शामिल है। इन तमाम बातों के बावजूद हम देख रहे हैं आजकल अमन की बात हो रही है, और देखना यह है कि ये अमन कितना देर पा साबित होता है। हिंदू बालादस्त जमातें आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुस्तान के 180 मिलियन मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी और जुल्म सितम की एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई है। नरेंद्र मोदी आरएसएस के तहैयात मेंबर हैं, जो कि वज़ीर आला की हैसियत से 2002 में बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी के एक वाक़े के जिम्मेदार हैं। 2000 के करीब बेगुनाह मुसलमान बच्चे, खवातीन और मर्द हलाक हो गए थे। 1990 के बाद से हिंदुस्तान की काबिज फौज ने 1 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद किया, 22,000 खवातीन को बेवा, 1,08,000 बच्चों को यतीम और 11,000 से जायद खवातीन की इस्मत दरी की। 5 अगस्त 2019 से वादी में 80 लाख कश्मीरियों के लॉकडाउन के बाद और तमाम सियासी रहनुमाओं की कैद से भारत की रियासती दहशतगर्दी में शिद्दत आ गई थी। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, इज्तिमाई सजाओं और 13,000 कश्मीरी नौजवानों को अगवा और तशद्दुद करके उनका मावराए अदालत कत्ल किया गया, जबकि पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ वहशियाना ताकत इस्तेमाल की गई। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, और पिछले 15 साल खास तौर पे वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से ही भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज जो है वो खड़ा हुआ है, लेकिन 15 साल के सबूत जो हैं वो डीजी एसपीआर ने भी बड़े वाज़ेह तौर पे पेश कर दिए थे। अब कुछ अमन की बात हो रही है, क्या ये अमन देर पा रह सकता है जैसे सीज फायर हुआ है? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, आप सीनियर तजियाकार हैं, फॉरेन अफेयर डिफेंस पर खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, अभी जो बात की जा रही है अमन की, जरा इस पे फरमाएं, आप क्या समझती हैं कि अमन तो वैसे हमेशा से ही जरूरत रहा है इस खित्ते की, लेकिन ये कभी जो है बहुत पीछे चला जाता है और दूसरी चीजें सामने आ जाती हैं, पुलवामा अटैक को या कोई और दहशतगर्दी की बातें हो दोनों जानिब से। अब इस वक्त क्या खास जरूरत है अमन की? देखिए, बावजूद इसके कि इंडिया की तरफ से तकरीबन पाकिस्तान की तमाम एफर्ट्स को बिलखुसूस मोदी हुकूमत के दौरान के दौरे हुकूमत में स्टोन वॉल किया जा रहा था, पाकिस्तान ने कभी भी डायलॉग को 5 अगस्त के बावजूद भी ऑफ द टेबल नहीं किया। पाकिस्तान ने ये जरूर कहा कि कंटिजेंट है या कंडीशनल है कि 5 अगस्त की सूरत हाल का इदराक किया जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये भी नहीं कहा कि बातचीत नहीं होगी। दूसरा ये कि जो उछल कूद इंडिया ने की कुछ पिछले 2-1 सालों में, उसका पाकिस्तान ने इंतहाई मुतब्बर तरीके से और स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट के साथ जवाब दिया। अब सूरत हाल समझिए किसी तौर आगे बढ़ी है, और बहुत एक स्टेटमेंट है जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उसमें की नोट स्पीकर थे चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ये स्टेटमेंट पे बहुत कमेंट हो रहा है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल मकालों में भी, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत प्रोएक्टिवली अमन की तरफ बढ़ना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट की अक्कासी की है कि वो एक जियोपॉलिटिकल स्टेट से एक जियो इकोनॉमिक स्टेट के तौर पे देखा जाता है, और वो अपनी लोकेशन का जियो इकोनॉमिक पोटेंशियल टैप करना चाहता है। पाकिस्तान की बात खासे अरसे से कह रहा है, लेकिन अब ये बहुत समझिए हाईएस्ट क्वार्टर्स से फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स एंड शेकर्स हैं पाकिस्तान के, वहां से आया। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी तरफ इशारा किया और जनरल बाजवा ने भी इसकी तरफ इशारा किया। लेकिन एक और बहुत अहम स्टेटमेंट जिसका शायद हम जिक्र नहीं कर रहे, जो Q&A सेशन में सामने आया, और बाजवा साहब से जब यही सवाल जो एग्जैक्टली आपने किया ये पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं बीन्स नहीं स्पिल करना चाह रहा,
لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دوسری طرف بھی پازیٹیوٹی ہے. یعنی انڈیا کی طرف سے بھی کوئی سمجھیے بیہائنڈ دا ڈورز کلوز بیک ڈور ڈپلومیسی میں اس بات کی ہمیں اندیا اشارہ آیا ہے. اس میں ڈاکٹر محمد صاحب وہ پازیٹیوٹی نظر بھی آئی, یعنی سیز فائر کی آئی کہ ہم دوبارہ 2003 کی پوزیشن کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوئے دونوں طرف جو ہیں. دوسری جو ہے پاکستان ڈے 23 مارچ کے موقع پر جو پیغام آیا مودی صاحب کا, تو آپ یہ سمجھتی ہیں دو بڑے اشارے ہیں وہاں کی پازیٹیوٹی کے؟ میرا خیال ہے دو نہیں, دو سے کئی زیادہ اشارے ہیں. آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ ہم تقریباً حالت منی وار کی صورتحال تھی پاکستان انڈیا کی لائن آف کنٹرول پہ, وہاں پہ ٹروس ہوا اور وہ ٹروس ہولڈ کر رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ 2 سال سے پانی پر مذاکرات نہیں ہو رہے تھے جو ہونے جا رہے ہیں نیو دہلی میں. اس کے بعد کرکٹ ریوائیو ہو رہا ہے دونوں ممالک کے بیچ میں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اور جو استنبول کانفرنس ہے وہاں پر بھی فارن منسٹر کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات ہوگی. تو یہ تمام اشارے اس بات کی عکاس ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی خواہش نہیں ہے کہ فنکشنل ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ ہو جائے اور ڈگنیفائڈ ڈائیلاگ کے تحت ہم مسائل کا ادراک کریں شمول کشمیر کے, بٹ انڈیا کی طرف سے بھی اس کے اشارے آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم ایک دفعہ پھر بلیم گیم کی طرف بڑھ جائیں اور یہ صورتحال کسی منطقی انجام کو نہ پہنچے, مجھے لگتا ہے کہ اب کے پولیٹیکل ول ہے دونوں طرف کہ اس کو آگے لے کے جائے. اس میں یہ آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے, لیکن اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مودی پر جو ہے وہ اعتبار ہے, کیا مودی کی جو ہسٹری ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے پاکستان بھی ایک شک کے اندر ہے, کیونکہ اعتماد جو ہے مودی پہ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. دیکھیے اعتماد کی بات نہیں ہے. اعتماد تو آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں نہیں کرتے, آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے. اور اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ اجیت ڈوبل جیسے ہاکس جو مودی حکومت کے ساتھ ہیں اور ان کا زیادہ اہم کردار ہے فارن پالیسی میں, ان کے اور غالباً معید یوسف کے بیچ میں کچھ بیک اینڈ فورتھ ہوا جس کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول پہ ٹروس ہوا. اسی طرح پانی کی جو صورتحال ہے وہاں یہ چیز نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا اشارہ نہ دے یا اس کی سرپرستی نہ ہو. اسی طرح آپ کرکٹ کو دیکھیں یا دیگر اور جو بہت ساری ڈیولپمنٹس آپ مجھے لگتا ہے اگلے 3 مہینے میں دیکھیں گے, وہ ان سب کو اسٹیٹ کی اونرشپ حاصل ہے. اور دیکھیے پاکستان میں بھی انڈیا کا شاید افغانستان کے پیس پروسیس میں فیکٹر ان ہونے کی اس طرح سے مخالفت نہیں کی جس طرح سے ماضی میں کیا جاتا تھا. انڈیا یو ایس کانفرنس میں کا بھی حصہ ہے جو افغانستان پہ ہونے جا رہی ہے, اور ماسکو نے بھی اب اس کو انوائٹ کر لیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اوور آل دونوں طرف سے مثبت اشارے مل رہے ہیں, لیکن اس کو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان کا 70-75 سال کا بیگیج ہے کانفلکٹ کا, تو اس کو بہت کاشیسلی ہم آپٹمسٹک ہو سکتے ہیں. اور دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو بالکل واضح طور پہ کہا پرائم منسٹر نے کہ اگر آپ غربت سے اس خطے کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو پاکستان تو فنکشنل ریلیشن شپ چاہتا ہے اور ڈگنیفائڈ ڈائیلاگ سے چیزوں کا حل چاہتا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیے بس میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر بھارت پسندی ہے اور جس جگہ انتہا پسندی کو مودی جو ہے لے کے جا چکے ہیں, اور اس میں آپ نے دیکھا ہمارے فنکاروں کے ساتھ کیا ہوا یا ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ کیا ہوا, پھر اسی طرح سے بس ایک دوسرے پر دہشت گردی کے یا غداری کے الزامات جو ہیں وہ جو لگ جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایسا کیا اب اوپر اٹھ کے ہونا چاہیے خاص طور پہ بھارت کی جانب سے کہ جو انہوں نے پلوامہ ڈرامہ یا پلوامہ اٹیک ہوا یا میڈیا کو مسلسل اپنی الیکشن کیمپین میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا, اس سے کچھ اٹھ کے ذرا بات ہو سکے, وہاں پہ میڈیا کا لہجہ جو ہے اور باب اختیار کا لہجہ جو ہے وہ بھی ذرا نرم ہو سکے اس معاملے میں. دیکھیے یہ سب کچھ کر لیا نا, یہ ساری اچھل کود کر لی نا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ شاید انڈیا اس وقت زیادہ ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے جیسے کہ پہلے تھا. پاکستان نے ڈوسیئرز بھی دیے ہیں, ٹینجیبل ایویڈنس بھی دیے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انڈیا کے کردار کے حوالے سے. اس میں کیا آپ سمجھتی ہیں جو بات کی جا رہی ہے امریکہ کے رول کی یا یو ای کی رول کی بات کی جا رہی ہے؟ میں اسی طرف آ رہی تھی کہ جو چینج آف ایڈمنسٹریشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ ملٹی لیٹرلزم بھی اس کے لیے اہم ہے, ہیومن رائٹس بھی اہم ہے,
ہیومینیٹیرین لا بھی اہم ہے اور مائنورٹیز کے رائٹس بھی اہم ہیں. جیسے ہی بائیڈن وائٹ ہاؤس میں آئے تھے, آپ کو پتا ہے کشمیر میں بلیک آؤٹ, انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ختم کیا گیا تھا. تو اس بات کے حوالے سے اوپن ڈپلومیسی تو نہیں ہے, کیونکہ نیو دہلی اور واشنگٹن جو ہیں وہ اسٹریٹجک کنورجنس میں ہیں, لیکن یہ بات خارج الامکان نہیں ہے کہ بیہائنڈ دا ڈور ضرور امریکن نجنگ یہاں موجود ہے. اور چائنا کے ساتھ جو انڈیا کا انٹریکشن ہوا ہے لداخ میں اور سکم میں, اس سے بھی میرے خیال ہے انڈیا کو پش کیا ہے ایک مثبت تعلقات کو خطے میں قائم کرنے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہبا بقائی صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, بریک پہ جاتے جاتے ہم دکھانا چاہیں گے آپ کو کہ مودی کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا. کیا ہے ذرا دیکھیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ. ہمیں اب جوائن کیا ہے لاہور سے ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب نے. آپ وائس چانسلر ہیں منہاج یونیورسٹی لاہور کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ سابق ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ ویسے تو آج کل تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم شاید امن کی طرف بڑھ جائیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے برابری کے ساتھ, لیکن مسلسل بھارت جو سازشیں پاکستان کے خلاف کرتا رہا ہے اور خطے کا امن برباد کرتا رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پاکستان کا تو پیغام امن ہے جہاں تک پہنچے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے نارتھ عربین سی میں 45 ملکوں کو اکٹھا کیا تھا امن کے پیغام کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں کمپلیٹ پورا امن و امان قائم رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں اور باقی ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں. اگر یہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو بات آگے چلے گی. جب ہم امن کی بات کرتے ہیں وہاں سے پلوامہ اٹیک ہو جاتا ہے. ہم نے خیر سگالی کے طور پہ, اگر آپ کو یاد ہو تو ان کا پائلٹ غیر مشروط کسی شرط کے بغیر ہم نے ان کو رہا کر دیا تھا. لیکن ان کی طرف سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں امن کی, کوئی اچھے پیغام ہمیں موصول نہیں ہو رہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا جنرل باجوہ چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب نے بھی بڑی اچھی اسپیچ کی ہے اور ایک دفعہ دوبارہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی پیشکش کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امن برقرار رہے. اگر امن اس خطے میں ہوگا تو دیکھیں جنوبی ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں, سینٹرل ایشیا میں, پورے اس خطے میں ریجن میں پراسپیرٹی آئے گی, معاشی طور پہ ترقی کریں گے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم الجھے ہوئے ہیں انہیں معاملات میں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت زبردست بات کی, کیونکہ خطے کا امن ضروری ہے اور ہمیشہ ریجن کرتے ہیں. اس کی بڑی مثال جو ہے ہم یورپ کے حوالے سے لے سکتے ہیں, اور آج وہاں پہ ایک ویزا ہے, ایک کرنسی ہے, اس تک تو پہنچنا خیر بہت مشکل کام ہے, کیونکہ بھارت جو ہے اس نے ہمیشہ جو ہے سر یہ بھی ایک مسئلہ رہا ہے کہ امن کا راگ دے کر جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ پچھلے 15 سالوں کا جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے سامنے پیش کر دیا ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ بھارت جو کیا کچھ کرتا رہا ہے, کہ اگر کبھی ان 15 سالوں میں امن کی بات کی بھی تو دوسری جانب سے دہشت گردی کا سلسلہ اور پاکستان میں امن کو بگاڑ کا خطرہ جو ہے وہ بھارت پیدا کرتا رہا. دیکھیں ابھی جو ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے وہ جو سریواستوا گروپ اور انڈین کرونیکلز کے 2 گروپ تھے, انہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچائے رکھا. جعلی فیس بک چلاتے رہے, جعلی میسیجز چلاتے رہے. ان پروفیسر صاحب کے نام, پروفیسر لوئس بی سوہن کا آپ نے نام سنا ہوگا, جن کا انتقال 2006 میں ہوا تھا 92 سال کی عمر میں. ان کے نام سے ٹویٹر پر پیغام چلاتے رہے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف. ان کا جو نیٹ ورک تھا وہ 116 ممالک میں چل رہا تھا اور پچھلے 15 سال سے زہر افزانی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف. یہ تو ان کو ایکسپوز کر دیا بیلجیم کے برسلز میں ایک تنظیم نے, ورنہ یہ تو کنٹینیو کیا انہوں نے اپنا پروپیگنڈا, اور پاکستان کے خلاف ہر فورم پہ یہ بات کرتے رہے ہیں, یہ فیک خبریں اور فیک نیوز چلا کے. اور جن پروفیسرز کی, جن آرگنائزیشنز کی, جن تنظیموں کے یہ نام سے انہوں نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے وہ ایکسپوز ہوئی ہیں اور بری طرح اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. اور پروفیسر لوئس بی سوئن جن کا نام انہوں نے استعمال کیا ہے, آپ یقین کریں انہوں نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی جو انہوں نے پیش کی ہیں پاکستان کے خلاف. اور انہوں نے ہر جگہ پہ, ہر جگہ, نہ صرف ان کے اپنے 115 میڈیا ہاؤسز اس میں انوالو ہیں, 750 ان کی آرگنائزیشن اس میں انوالو ہیں, اور ان کے حکومت کے نیٹ ورک اس میں انوالو ہیں,
اور بہت سارے ان کی ایسی آرگنائزیشنز انوالو ہیں جن کو حکومتی سرپرستی حاصل تھی. ٹھیک ہے سر، یہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ 5 فروری کو کشمیر ڈے کے موقع پر جب اظہار یکجہتی ہو رہا تھا تو اور بڑے غصے میں بھی تھی دنیا، خاص طور پہ پاکستانی کشمیری یا دنیا بھر میں ہے کہ جو ظلم و زیادتی کا سلسلہ مسلسل کشمیر کے اندر جاری ہے. اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک پیس ڈائلاگ کی بات کی کہ اگر 5 فروری 2019 سے پہلے کی جگہ پر بھارت آتا ہے تو پیس ڈائلاگ کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 23 مارچ کے موقع پر جو ہے ایک خیر سگالی کا جو پیغام ہے پاکستان ڈے کے موقع پر وہ انڈین پرائم منسٹر کی جانب سے بھی آیا ہے. تو اس طرح سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آپ کو پیس ڈائلاگز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دونوں جانب سے؟ دیکھیں، پیس ڈائلاگ ہوتے نظر آ رہے ہیں، وہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا جو خطہ ہے بڑا انریچ ہے. یہ ایشین سینچری کی بات ہو رہی ہے، ایشیا پیسفک کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ابھی امن آنا ہے. پوری دنیا کی نظریں اس خطے پہ لگی ہوئی ہیں. اگر آپ چائنا کی بات کریں ان کا بھی انٹرسٹ اس خطے میں ہے، اگر آپ امریکہ کی بات کریں ان کے انٹرسٹ بھی اس خطے میں ہے. ہمیں اب امن کی طرف بڑھنا ہے. امن آئے گا تو معاشی خوشحالی آئے گی، امن آئے گا تو یہاں کی سر امن کی بات تو ہم مسلسل کرتے رہے ہیں لیکن بھارت سے امن کا جواب نہیں آتا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اب جو ہے وہ امن کی طرف آ سکے گا؟ بھارت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب بھارت مجبور ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر وہ نہیں آئے گا تو مجھے بتائیں 1 بلین سے زیادہ انڈینز ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ بھوک سے مر جائیں گے اگر یہ پراسپیرٹی اور پیس کی طرف نہیں جائیں گے. اگر اس خطے میں خوشحالی چاہتے ہیں تو ان کو اب پیس کی طرف آنا ہوگا. لیکن میں ایک چیز بات کر بتا دوں آپ کو، وہ بار بار کرتے ہیں کہ جی ریجنل ٹریڈ کریں، وہ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں. ہم ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کشمیر. پہلے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اس خطے کی خوشحالی کی جو چابی ہے وہ کشمیر کے حل کی طرف ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک روٹ میپ جو ہے وہ طے ہوا ہے جس میں کشمیر کا مسئلہ بھی ہے سر فہرست کے، اس کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی ایک فائنل جگہ پہ پہنچایا جائے. اس کے علاوہ جو ایک ٹریڈ روٹ ہے جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، تو ایک معاشی طور پہ بھی چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے. اس کے علاوہ اس کا پہلا اسٹیپ ہم نے دیکھا کہ جو آپ کا ہمارا بارڈر ہے اور خاص طور کشمیر بارڈر ہے اس پر جو ہے سیز فائر ہوا. تو کچھ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے، اور اس میں یو ای کا رول جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ امپورٹنٹ ہے، اس میں امریکہ کا رول جو ہے وہ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں امریکن الیکشن جو بھی ریسنٹلی ہوئے ہیں اس کے بعد نئے امریکن پریزیڈنٹ نے حلف اٹھانے کے بعد سب سے اچھا جو پیغام دنیا کو دیا وہ امن اور پیس کا دیا. اس کے بعد ہر ریجن میں امن کی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا جو افغان ڈائلاگز ہوئے ہیں امریکہ کے اور افغانستان، اس میں پاکستان نے بڑا کلیدی رول پلے کیا ہے. اس کے فوراً بعد سیز فائر لائن کی طرف گئے ہیں. اب ہم انڈیا کے ساتھ بھی کرنے جا رہے ہیں بہت ساری جو ہیں باتیں جس میں پیس اور امن پراسپیرٹی آئے گی اس علاقے میں. بٹ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کشمیر. کشمیر ایشو کو حل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ کسی ماڈل انہوں نے لیا ہے جو کہ ناپسندیدہ ملک ہے، اس کا ماڈل کو وہ اپنانا چاہ رہے ہیں. یہ ایسے نہیں چل سکتا انڈیا جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح انہوں نے سیج کیا ہوا ہے کشمیریز کو، جس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے کشمیریز کو، جس طرح ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے کشمیریوں کی، یہ کب تک چلے گا؟ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اس کی وجہ سے انڈیا کا برا حال ہے. پاورٹی لائن سے کتنے % لوگ ان کے نیچے جا رہے ہیں. یہ انڈیا کو سوچنے کی ضرورت ہے. مودی صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہیں. فرسٹ ٹائم ان پاکستان آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، بیوروکریٹ سب ایک پیج پہ ہیں. لیکن اس میں ایک بڑا سوال یہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم اگر پلوامہ کے واقعے کو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پلوامہ کے ڈرامے کو دیکھتے ہیں جو بھارت کی طرف سے رچایا گیا، یعنی اس طرح کا جو فالس فلیگ جو ہے آپریشن ہوا، یا مسلسل جو پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے پیش رفت بھارت کرتا رہا، تو اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ وہاں کے الیکشنز اور ایک اینٹی پاکستان جو ہے وہ ایک فضا بنانا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب اس فضا کی انہیں ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب وہ کسی اور جانب سوچ رہے ہیں؟
یہ انہوں نے فضا کریٹ کی. اس کے بعد مودی صاحب دوبارہ الیکشن جیت گئے. لیکن اس کے دوبارہ الیکشن جیتنے کے بعد آر ایس ایس نے جو ڈرامہ کریٹ کیا وہ نہ صرف مسلمانوں کے، وہ سکھوں کے، وہ اقلیت کے، وہ عیسائیوں کے، وہ ہر مذہب کے خلاف انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا انڈیا میں. آج دیکھیں وہاں پہ کیا حالات ہیں. آج وہاں کے سکھ سڑکوں پہ ہیں، وہاں کے عیسائی سڑکوں پہ ہیں، مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. یہ ایسے ملک نہیں چل سکتا ہے. دیکھیں یہ 20th سینچری ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ ہر چیز اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پہ اویلیبل ہے. اب انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. اب انہوں نے خود یہ سوچا ہے کہ اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنی پالیسیز پہ. سر میں آخری سوال آپ سے کروں گا. آپ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. پاکستان میں جو نوجوان ہیں وہ انڈیا پاکستان کے ایشو کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ کیونکہ پاکستان بالکل بھی ایک ایکسٹریمسٹ ملک نہیں ہے. جو انتہا پسندی ہم نے بھارت میں دیکھی ہے میں نہیں ہے. یہاں پہ انڈیا کے خلاف کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنا نہیں پڑتا کسی سے ووٹ لینے کے لیے، یا جلسے کرنے نہیں پڑتے، انڈیا کے خلاف تقریریں نہیں کرنی پڑتی. لیکن نوجوان کس طرح سے سوچ رہے ہیں کشمیر کے ایشو پر اور انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کے حوالے سے؟ لیکن یہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، ان کا بڑا بہترین پیغام ہے ہمارے عوام کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے. انہوں نے مقدمہ ایک بک لکھی ہے جس میں ٹیررزم میں بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اگر ان نوجوانوں کی تربیت ہم کریں گے تو وہ کھل کے بات کر سکیں گے ان تمام ایشوز کے اوپر. اگر نوجوانوں کی ہم تربیت نہیں کریں گے، ینگسٹرز کو مین فولڈ میں نہیں لیں گے، تو شاید اس طرح کی ٹرانسپیرنسیز میں لوگ انوالو ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم بھرپور توجہ دیں اپنے طالب علموں پہ، اسٹوڈنٹس پہ، ینگسٹرز پہ، اور یہ ساری باتیں ان کو کھل کے، ہمارا پیغام تو امن ہے. میں نے کہا نا جہاں تک پہنچے. یہ طاہر القادری صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد میں آپ کے، آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا. ناظرین ٹائم ہوا اس وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ویلکم بیک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ. ہمیں اب جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب نے، معروف سینئر تجزیہ کار ہیں. طلعت مسعود صاحب فرمائیے کہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے امن کے حوالے سے، اور بھارت خاص طور پہ مودی کی اگر ہم بات کریں، جس طرح سے اس دور میں بھی اور مودی کے پچھلے دور میں بھی، بلکہ ایک مسلسل تاریخ ہے گجرات کی بھی اگر بات کر لی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اب جو امن کی خواہش ہے یا امن کی جو کوشش ہلکی سی نظر آ رہی ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے اور یہ وقتی طور پہ بات نہیں ہے بلکہ آگے بڑے پیمانے پہ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے اس کو سیریس تو بالکل لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو انڈیا کی طرف سے ایک لحاظ سے پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ممالک چاہتے ہیں اس وقت، ایسے لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں، اس لیے کہ انڈیا بھی اس وقت اس مشکلات سے گزر رہا ہے کہ اس کی بھی یہ مصلحت ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے. دوسری وجہ سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی اقتصادی اور معاشی حالت خراب ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چین کی طرف توجہ دینا چاہتا ہے. اصل میں تو امریکہ وغیرہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں تاکہ انڈیا جو ہے وہ اپنی معاشی اقتصادی حالت اور اندرونی حالات کو بہتر کرے تاکہ چائنا کے ساتھ ریجنل لیول کے اوپر ایک لحاظ سے کھڑا ہو سکے، نہ کہ امریکہ کو ایک چین کے خلاف ہی ایک اکلوتی طور سے مقابلے کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے جو پارٹنرشپ ہے جسے کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا کی امریکہ کے ساتھ، تو اس چین کے خلاف، تو اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑا پریشر انڈیا پر تھا. پھر دوسرے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، انڈیا کے اندرونی حالات اس قدر اس وقت خراب ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک امیج جو ہے وہ بھی بہت خراب ہو رہا ہے. اور پہلے تو انڈیا کو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ایک بڑی اچھی جمہوریت ہے اور اس کی ایک لحاظ سے
چین کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا کہ سر یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انڈیا کے اندرونی حالات بہت خراب ہیں یا بہت زیادہ چیلنجز ہیں، تو ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جب اس طرح کی مشکل انڈیا پہ پڑتی ہے تو وہ عوام کی توجہ دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس کا رخ پاکستان کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کرا دیتا ہے، جیسے پلوامہ واقعہ ہوا، پٹھان کوٹ واقعہ ہوا، یا اور دوسرے واقعات ہوتے ہیں، یا کوئی کسی اسٹرائک کی بات کر دیتا ہے اور میڈیا اس طرف لگ جاتا ہے اور پھر جو ہے وہاں پہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس دفعہ انڈیا ایسا نہیں کر پائے گا، کیونکہ اب دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ بھارت کی اپنی عوام کے سامنے جو ہے وہ ان کی حقیقت جو ہے سامنے آ گئی ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ایک حد تک ہی یہ اس قسم کی پالیسیز آگے جا سکتی ہیں، پھر جب تک آپ عوام کو ڈیلیور نہ کریں، یعنی ان کے حالات کو بہتر نہ کریں، اقتصادی اور معاشی حالات آپ کے خراب ہوتے چلے جائیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جائے، آپ کی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کی حالت آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوا ہے، جو دوسرے کرسچنز کے ساتھ برتاؤ ہوا ہے، تو یہ اور سر کب تک آپ اپنے ملک میں پاکستان پر چیزیں ڈال کر جو ہے وہ چیزوں کو آگے چلائیں گے کہ جناب چھوٹا سا بھی واقعہ ہوا تو پاکستان نے کیا، بلکہ خود آپ نے بہت سے واقعات کرا کے جو پاکستان پہ ڈال کر جو وقت گزارا اور عوام کو جو ہے اپنی عوام کو بیوقوف بنایا، یہ آخر کب تک چل سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ امریکہ وغیرہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں اس قدر ملوث ہوئے ہیں کہ آپ اپنے وقار کو اور اپنے اسٹیچر کو، جو آپ کا اتنا بڑا ملک ہے، اور ہم توقع کرتے تھے کہ آپ چائنا کے ساتھ مقابلہ کریں، آپ اپنی اقتصادی اور معاشی حالات کو بہتر کریں، آپ اپنی سیاست کو مضبوط کریں تاکہ دنیا میں ایک آلٹرنیٹو ہو، وہ الٹا ہی ہو گیا ہے۔ یعنی چین جو ہے اس قدر ترقی کر گیا ہے اور وہ امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی صحیح طور سے اس کے تعلقات نہیں ہیں اور آگے بڑھ نہیں سک رہا ہے، اور پھر پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور پھر دیکھیے دونوں افغانستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہوا یہ ہے کہ انڈیا افغانستان میں پاکستان کے بارڈر پر کافی مشکلات پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ماضی میں مشکلات بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا جو پالیسی ہے وہ افغانستان میں بھی تبدیل ہوگی، اور اس کے ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ یو اے ای وغیرہ نے اور امریکہ کے کہنے پر یا دوسرے ممالک کے کہنے پر اور خود مسلمان ممالک کے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، سعودی عرب وغیرہ، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ انہوں نے بھی کافی ایک کردار ادا کیا ہے کہ انڈیا کے اوپر زور ڈالا جائے یا آپ اپنے تعلقات پاکستان سے بہتر کریں۔ سر اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں جنرل صاحب کہ جو انڈیا پاکستان میں امن کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ایک روٹ میپ کی بات کی جا رہی ہے کہ جس میں پہلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 فروری 2019 کے بعد جو دونوں ملکوں کے سفیر واپس بلا لیے گئے تھے، پہلے مرحلے میں وہ سفیر جو ہے واپس اپنے دونوں ملکوں کے چلے جائیں، پھر اس کے بعد کشمیر کا کوئی روٹ میپ طے ہو، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فائنینشیل پالیسی یا اکنامک پالیسی جو آئے، اس کے پیچھے اصل میں افغانستان کا امن ہے، کیونکہ ہم مسلسل یہ بات کرتے رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کا امن بھی خراب کر رہا ہے اور افغانستان کے ذریعے پاکستان کا امن بھی خراب کر رہا ہے۔ جی بالکل، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ افغانستان بھی ایک بہت اہم ہے، لیکن چین کا بھی معاملہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیے آپ اگر اسٹریٹجک پکچر دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا اور مسلمان ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک جو عرب وغیرہ کے ممالک ہیں جن کے تعلقات انڈیا سے بہتر ہیں، کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں تاکہ انڈیا کی تجارت بڑھے اور اس کی پوزیشن جو ہے چین کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کم سے کم مستقبل میں کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات صحیح نہیں ہوتے ہیں تو اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ افغانستان پر رہیں گے اور اس سے افغانستان کے حالات اور پیچیدہ ہوں گے۔ اس وقت اگر تعاون ہوتا ہے تو افغانستان کے حالات کو بہتر کرنے میں دونوں ممالک جو ہیں ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب۔ ناظرین، انڈیا پاکستان کا امن جو ہے وہ اس خطے کا امن ہے اور جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن امن اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب امن ہو برابری کے ساتھ،
اور اس کے لیے جو خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے. امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ کا کردار اس میں بہت زیادہ اہم ہوگا کہ اس خطے میں جو ہے باقاعدہ طور پہ امن آ سکے اور تاریخ طے کی جا سکیں, ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ سامنے آ سکیں کہ آخر کون سی بات کس وقت ہو سکتی ہے, کیونکہ مودی سرکار جو ہے اس پر اعتماد کرنا اور مسلسل اس کا امن پہ قائم رہنا ایک مشکل مرحلہ ہے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام امن برابری کے.